बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई के हवाले से TLP के कारकुनान इस वक्त CCPO लाहौर के दफ्तर के बाहर जमा हैं और उन्होंने धावा बोला है CCPO लाहौर के दफ्तर में। उनका कहना ये है कि जब रिहाई के हुक्म जारी हो गए हैं तो उसके बावजूद क्यों नहीं रिहा किया जा रहा। आज 2 अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फेडरल रिव्यू बोर्ड है, नज़रसानी बोर्ड है, जो किसी को भी जब नज़रबंद किया जाता है तो उसमें जब रिव्यू फ़ाइल किया जाता है उसके ख़िलाफ़ या नज़रसानी में तोसी के लिए, तो जो फेडरल रिव्यू बोर्ड होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होता है। एक तो वहाँ पर समाअत हुई और पंजाब हुकूमत ने ख़ुद अहम स्टेप लिया। मीडिया के कुछ लोग गलत फहमी फैला रहे थे, वो भी मैं क्लियर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ऑर्डर पास किया है रिहाई का, और उसके बाद फिर TLP के कारकुनान जमा हुए हैं और वो वहाँ पर जो है ना सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि उनका एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वो क्या मामला, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे नैब ज़दा अफसरान के ख़िलाफ़ नैब कराची ने और नैब सखर ने जो आज रिपोर्ट जमा करवाई है। ये होश रुबा रिपोर्ट है, ये सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है और सिर्फ इस एक रिपोर्ट की बुनियाद पर मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत घर जा सकती है अगर सिंध हाई कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले ले। वो क्या रिपोर्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। FIA की करेंसी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़िर और उसकी बीवी इस्मत की दरख्वास्त ज़मानत जो उन्होंने दायर की थी, उसकी समाअत, वो भी समाअत उसकी फ़िक्स हो गई है और बेंच बन गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लापता होने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे, डस का जो मामला था, और जब 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हो गए थे उस पर अब जुडिशल इंक्वायरी करवाने जा रहा है सिकंदर सुल्तान राजा। वो क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन के हवाले से। आप जानते हैं कि ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की। उनकी ज़मानत पहले सेशन अदालत से खारिज हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, शरीफ ख़ानदान के वकील के ज़रिए दायर की गई, वो खारिज हुई, और फिर अब वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच बन गया है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में। ज़ाकिर जाफ़िर और इस्मत ज़ाकिर की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत के लिए 11 अक्टूबर को ये बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जब कोई बेंच बनता है तो उम्मीद कायम हो जाती है कि इंसाफ का बोलबाला होगा, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का दूसरा नाम इंसाफ है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन कातलों ने बड़े इनके पास चालें हैं, हटकंडे हैं, इनके पास वकील ख्वाजा हारिस साहब जैसे हैं, इनके पास पूरे के पूरे निज़ाम को ख़रीदने की ये सकत रखते हैं। और अब आप जानते हैं कि अमेरिका भी इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बावजूद जो नूर मुकद्दम है, क्योंकि वो मज़लूम है और उसको इंसाफ मिलने तक हम सारे पूरी कौम नूर मुकद्दम के साथ खड़ी है। और हम उम्मीद करते हैं कि 11 अक्टूबर को जो दरख्वास्त ज़मानत पर बहस होगी वो खारिज होगी। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है और 11 अक्टूबर को अदालत इसके ऊपर समाअत करेगी। फिर मामला आ जाता है TLP के जो अमीर हैं उनका, और ये हाफिज़ साद रिजवी का मामला है। इसमें आज एक अहम डेवलपमेंट हुई जब जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सरबराही में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का फेडरल रिव्यू बोर्ड था जिसने आज समाअत की। और ये आप जानते हैं कि 2 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी को कलअदम करार दे दिया था और रिहाई का हुक्म दिया था, तो फिर चैलेंज किया था पंजाब हुकूमत ने फेडरल जो रिव्यू बोर्ड है उसमें। रिव्यू बोर्ड ने इंटरम रिलीफ दिया था पंजाब हुकूमत को और 1 माह की नज़रबंदी की में तोसी कर दी थी। अब 1 माह की नज़रबंदी में तो तोसी कर दी गई थी। साथ अब वो केस चलना था कि आया मज़ीद नज़रबंदी जब तक हालात बेहतर नहीं होते क्या हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती, ये डिसाइड होना था। और उस पर आज समाअत हुई
اور جو اس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، ملک اختر جاوید صاحب وہی ہیں جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی وکیل ہیں، سرکاری وکیل ہیں، جنہوں نے اس دن آرگومنٹس کی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں سماعت ہوئی، جسٹس مقبول باقر صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کی توسیع کی درخواستوں پر سماعت کی، اور محمد امیر یہ چچا ہے حافظ سعد رضوی کا، ان کی درخواست پر یہ سماعت کی گئی۔ اسپیشل سیکرٹری ہوم، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی، سی ٹی ڈی سمیت دیگر افسران ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ حکومت پنجاب نے حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کی توسیع کی درخواست واپس لے لی۔ کچھ میڈیا کے لوگ آج یہ خبر چلا رہے تھے کہ پنجاب حکومت کی درخواست مسترد ہو گئی ہے اور فی الفور رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ ایسی بات نہیں ہے، پنجاب حکومت نے خود اپنی درخواست واپس لے لی ہے، کیونکہ درخواست واپس لے لی ہے تو کیس ختم ہو گیا ہے، جو اپیل کا کیس تھا، اور جب اپیل کا کیس ختم ہوا تو ہائی کورٹ کا جو کیس تھا یا فیصلہ تھا وہ فائنیلٹی اٹین کر گیا، اور اس وجہ سے جو حافظ سعد رضوی کی رہائی ہے اس کو ہر حال میں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا۔ ہاں ان کے خلاف باقی مقدمات ضرور ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فی الحال ان کو باقی مقدمات میں جو ان کا نام رجسٹر نہیں کیا جائے گا یا ان کی گرفتاری جو ہے وہ شو نہیں کروائی جائے گی۔ اس پر پھر ڈپٹی کمشنر لاہور نے بڑی اہم سماعت کی، اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے ان کو ریلیف دیتے ہوئے جو ان کی رہائی کا فی الفور رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ جب ان کی رہائی کا حکم جاری ہوا اور جو کارکنان ہیں ٹی ایل پی کے وہ وہاں پر گئے اور سی سی پی او لاہور کے دفتر کے باہر انہوں نے احتجاج کیا، اور پہلے احتجاج میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ حافظ سعد رضوی کو ہمارے حوالے کیا جائے، رہا کیا جائے، اور جب ان کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ حکومت کی طرف سے ذرائع کا یہ کہنا ہے، ابھی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آیا انہوں نے رہا کرنا ہے یا کسی اور، کیونکہ کیسز تو ہیں نا ان کے خلاف، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، مرڈر کیسز ہیں، ان سارے کیسز میں ان کا نام تو ہے، تو آیا ان کیسز میں گرفتاری ڈالنی ہے یا اس کو رہا کرنا ہے؟ ابھی یہ ساری چیزیں ان کے اوپر کوئی مشاورت چل رہی ہے، لیکن کارکنان جمع ہو گئے اور پھر انہوں نے سی سی پی او لاہور پر دھاوا بھی بولا ہے، اور پھر پولیس نے ان کو پیچھے دھکیلا ہے۔ ابھی تک وہاں پر حالات کشیدہ ہیں، کارکنان بڑی تعداد میں سی سی پی او لاہور کے دفتر کے آس پاس جمع ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کیا آج رات حافظ سعد رضوی کو رہا کرتی ہے یا نہیں کرتی، جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر ایف آئی اے کا معاملہ آ جاتا ہے، ایف آئی اے کی کارروائی ہے، اور یہ بڑی اہم کارروائی تھی، اور اس میں جو کرنسی سمگلر تھے وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ 13 کرنسی سمگلر گرفتار ہوئے ہیں، 3,50,000 سعودی ریال برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ پشاور میں کارروائی کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پشاور میں ہی جو ڈالر سٹاک کرنے والا مافیا ہے وہ بھی پشاور سے اور خیبر پختونخوا سے ہے، اور وہ وہاں گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ خود ڈالر مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں، جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پھر وہ اس مہنگے ریٹ پر مارکیٹ میں بیچتے تھے، اور ایک گینگ تھا، 57 لوگ تھے جو گرفتار ہوئے تھے اور جن کے خلاف ایف آئی اے نے کارروائی کی۔ اور آج جو نئی کارروائی ہے، ایف آئی اے نے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے مسافر سے 1 لاکھ غیر ملکی کرنسی برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ریاض خان نے کہا کہ ملزم غیر ملکی کرنسی یو اے ای سمگل کر رہا تھا۔ ملزم نے تفتیش کے دوران دیگر ساتھیوں کے بھی نام بتائے۔ 1,63,500 سعودی ریال برآمد ہوئے، اور باقی جن لوگوں کے نام انہوں نے بتایا ان کو بھی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور ان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے لاپتہ ہونے والے پریزائڈنگ افسران کا۔ سکندر سلطان راجہ نے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اناؤنس کر دیا کہ ہر حال میں ای وی ایم کا استعمال ہوگا، اوورسیز پاکستانیوں کو حق کے ووٹ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جو پارلیمنٹ قانون بنائے گی اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ان کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، نہ الیکشن کمیشن سیاسی پارٹی یا فریق بن سکتا ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے دوبارہ سے اس مسئلے کو اٹھا دیا ہے جو ڈسکا کا معاملہ ہے، جس میں یہ ایلیگیشن تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 20 پریزائڈنگ افسران تھے جو لاپتہ تھے اور پھر وہ 1 دن کے بعد واپس آئے تھے۔ اب اس معاملے پر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے آج اجلاس کیا ہے، اور اس اجلاس میں انکوائری رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جوڈیشل کارروائی کی جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس سارے معاملے پر۔ لاپتہ پریزائڈنگ افسران کے
معاملے پر جوائنٹ الیکشن کمشنر پنجاب کی انکوائری پر کھلی عدالت میں اس کے اوپر اب سماعت ہوگی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ذمہ داران کو باضابطہ نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے رواں ہفتے ہونے والے اجلاس میں اس رپورٹ کا جائزہ لیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں نتائج رو کر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا اور اب اس معاملے پر وہ چاہتے ہیں، اب معاملہ کیا ہے، سکندر سلطان راجہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 20 پریزائڈنگ افسران ہے وہ کیس ہم کھلی عدالت میں چلائیں گے، میڈیا کے اوپر وہ کیس چلے گا اور موقع ملے گا زیادہ سے زیادہ مریم نواز کو اور نون لیگ کو، اور وہ بدنام کرنا چاہیں گے کیونکہ جو رانا ثناءاللہ کا کردار تھا، جو جاوید لطیف کا کردار تھا، جو مریم نواز کا کردار تھا، وہ تو نہیں بتایا جائے گا، اس کے اوپر تو سکندر سلطان راجہ یا الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرے گا، لیکن اپنی ہی کھلی عدالت میں وہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ریفرنس جاننا ہے یا ان کے خلاف جو باقی معاملات ہیں وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ کھلی عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو ایک میڈیا ہائپ کریٹ کر کے اور مریم نواز کو ایک ٹاپک دیا جائے گا سکندر سلطان راجہ کی طرف سے کہ وہ اس کے اوپر بات کرتی رہیں۔ پھر جو معاملہ ہے نیب زدہ افسران کا، اور اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے بڑا سخت ایکشن لیا تھا۔ نیب زدہ سرکاری افسران کو پوسٹنگ دینے سے متعلق کیس میں نیب سکھر کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے۔ اب آپ نے تسلی سے یہ رپورٹ سننی ہے اور پھر آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ مراد علی شاہ اور یہ بلاول گینگ کتنا بڑا ملک دشمن ہے۔ نیب کی عدالت عالیہ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں مختلف محکموں کے 285 افسران کی فہرست جمع کروائی گئی ہے۔ 285 افسران وہ ہیں جو نیب زدہ تھے، جن کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے، جو سزا ہوئے، پلی بارگین میں انہوں نے پیسے ادا کیے، ریکوریاں کروائیں اور ان کو وہاں سے فارغ کیا گیا، اور وہ سزا یافتہ نہ صرف عہدوں پر بیٹھیں بلکہ ان کی ترقیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ جمع کروائی ہے۔ نیب کو رضاکارانہ طور پر رقم واپس کرنے والے افسران کے نام فہرست میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پلی بارگین کرنے والے ریفرنس میں نامزد افسران، نیب سے سزا یافتہ اور اپیل کنندہ افسران بھی فہرست میں شامل ہیں۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق رضاکارانہ رقم واپس کرنے والے گریڈ 19 سے 17 کے 10 افسران بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ 17 گریڈ سے 19 گریڈ کے 17 جو 10 افسران ہیں وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں کہ جو اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں لیکن وہ نیب زدہ ہیں یا کرپشن زدہ ہیں۔ عدالت عالیہ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پلی بارگین کرنے والے سرکاری افسران میں سے 17 گریڈ 17 اور 18 کے 53 افسران شامل ہیں جو نیب زدہ تھے، جو پلی بارگین کر کے انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے اور وہ آج بھی عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ نیب سکھر کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پلی بارگین کرنے والے یہ سرکاری افسران مختلف عہدوں پر تعینات رہے ہیں۔ رپورٹ میں نیب سکھر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ نیب کیسز کا سامنا کرنے والے گریڈ 18، گریڈ 19 اور 20 کے 222 افسران بھی اس فہرست میں شامل ہیں، جن کے جو نیب زدہ تھے، جو کرپشن زدہ تھے، جن کے خلاف کیسز تھے، یا تو وہ ان کے خلاف کیسز وہ سزا ہو گئی یا پلی بارگین کر لی، وہ بھی ایک طرح کی سزا ہے، یا وہ ان کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں یا ان کی اپیلیں چل رہی ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے لوگ عہدوں پر بیٹھے ہیں اور عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں، ترقیاں ہو رہی ہیں، پیسے کھا رہے ہیں۔ یہ ہے نظام اور یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے سختی سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ان لوگوں کو فی الفور عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور اس رپورٹ کے بعد جو نیب نے یہ رپورٹ جمع کروائی ہے اس کے بعد کیا حکم جاری کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کیس ہے جس کی بنیاد پر مراد شاہ گھر جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہماری عدالتوں کو انصاف پر قائم رکھے اور ایسے لوگوں کو سزا ملے جو قانون کا کھلواڑ کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ بڑا فیصلہ پاس کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔